नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अस-सॉफ़ात की आया नंबर 40 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि इल्ला मगर इबादुल्लाही बंदे अल्लाह के अल-मुखलसीन जो कि खालिस किए गए हैं। बेसिकली हम एक चीज़ चल रही थी जो कि हम पिछले लेसन में देख रहे थे कि वहाँ पर जो जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं उनको एक्चुअली उनकी डिस्क्रिप्शन चल रही थी कि किस तरह से जो है जब क़यामत के रोज़ उनको उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा और फिर जो जालिम लोग होंगे जिन्होंने जुल्म किया, कुफ्र किया, शिर्क किया, तो उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और व अज़वाजहुम और उनके साथियों को भी ज़ौज मीन के चाहे वो उनके जैसे शौहर हों या बीवी हों या उनके साथी हों, यानी किसी भी तरीके से जो कि उनके साथ मिलकर गलत कामों में इन्वॉल्व होते थे और उसके साथ-साथ जिन झूठे इलाहों की वो इबादत करते थे, उन सब को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा हश्र के मैदान में और वहाँ से फिर इनको रास्ता कहाँ का दिखाया जाएगा? सिरातिल जहीम, जहन्नम के रास्ते की तरफ जो इनकी जो है वो रहनुमाई की जाएगी। और फिर उससे पहले एक मिनट ज़रा जी। उससे पहले क्या होगा कि इनको रोका जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि पहले तुम लोग मिलकर दुनिया में गलत काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और ये झूठे जो बातिल माबूद हैं इनकी इबादत करते थे और समझते थे कि शायद ये हमारे काम आएंगे। मा लकुम ला तनासरून, कि अब क्या हो गया तुमको, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? तो वहां पर जो है यानी मिलजुल कर गलत काम करने वाले लोग जो दुनिया में इकट्ठे थे, वहां वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रहेंगे बल्कि एक दूसरे पर लान तान करेंगे, एक दूसरे को मलामत करेंगे और इल्जाम तराशी करेंगे और यानी आपस में जो है ना उनके बुग़्ज़ और दुश्मनी जो है ना, जो अदावत थी वो खुलकर वहां पर जो है वो सामने आ जाएगी। और फिर आगे जैसे आगे आयत में क्या बताया गया कि उनको जब सजा दी जाएगी और सजा में भी क्या होंगे, वो मुश्तरिकून, शरीक होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, कि हम इसी तरह जो है गुनाहगारों के साथ करते हैं, जो मुजरिम लोग हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और एक और उनकी जिसे कह लें कि एक चीज़ बताई गई कि उनका रवैया कैसा था दुनिया में, कि इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, कि बेशक वो थे जब उन्हें दुनिया में कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उनका रवैया कैसा होता था? यस्तकबिरून, तो वो तकब्बुर करते थे, गुरूर करते थे। और इसमें भी जैसे इसमें हमने लास्ट टाइम अपने लिए भी लेसन लिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है कि जब हम ये कलिमा पढ़ते हैं तो बेसिकली हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती भी इस काबिल नहीं है, कि यानी अल्लाह ही जो है उसी के शायान शान है कि मैं उसकी इबादत करूं। और इबादत मीन्स कि उसकी अताअत और फर्माबरदारी करूं, यानी हर हाल में क्या है कि मैं उसकी अताअत गुजार बंदी बनकर रहूं। तो अब इसमें यानी क्या था कि ये स्टेटमेंट हम कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं अपने मुंह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमें जो है जरूरत किस बात की है कि हम अपने रवैयों पर भी तवज्जो दें, कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी सूरत में मानी क्या बनता है कि मैं जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की फर्माबरदार हूँ, अताअत गुजार हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकली बात होती है तो यस्तकबिरून, वहां पर हम क्या है अपनी मर्जी करते हैं। तो यही रवैया जो है इन मुजरिमों का भी था जिनको के सजा दी गई। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि यानी बेशक इनके पास जो है वो हक आ गया और रसूलों ने भी जो है इनकी तस्दीक की, लेकिन क्या था कि ये लोग नहीं माने। और आखिर में क्या कहा जा रहा है कि वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे मगर वही जिस जैसा कि तुम अमल करते थे। अब यहाँ पर हमारी जो है लास्ट टाइम आयत डन हुई थी
اس کے بعد ایکسیپشن بتائی گئی تھی، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جو کہ اللہ کے خالص ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عذاب سے اور حشر کی مصیبتوں سے، تکالیف سے، اور پینفل جو پنشمنٹ ہوگی جہنم میں، اس سے کیا ہے؟ وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بندے کون سے ہیں؟ مخلصین۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ہمیں کسی ایک جگہ نہیں نظر آتی کہ جب وہاں پر لوگوں کو سزا دی جائے گی ان کے غلط کاموں کی، تو وہ سزا کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ لیکن ایکسیپشن جو ہے نا، وہ ہمیشہ رہے گی۔ سب لوگ جو ہیں جہنم میں نہیں جانے والے، بلکہ کچھ جو ہیں سلیکٹڈ پیپل ہیں، کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیں گے۔ اور یہی چیز جیسے ہمیں اگر ہم سورہ عصر جو ہے، سبحان اللہ، اس کو ہم جو ہے ہر روز پڑھتے ہیں، یعنی بیسیکلی نماز میں اس کو شامل کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، یقیناً انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی بیسیکلی زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، اور یقیناً کر کے جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ لیکن آگے پھر ایکسیپشن ہمیں نظر آ رہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے جو کہ کیا ہیں؟ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اور یہیں تک بات نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں بھی کیا ہے کہ حق بات کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی بیسیکلی آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اس ایکسیپشن والی کیٹیگری میں لے کر آئے۔ اور یہ ایکسیپشن والی کیٹیگری جو اس کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اسی طرح جیسے ایک اور سورۃ 3 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، یعنی بہترین کریشن ہے، بیسٹ کریشن ہے، ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طور پر جو ہے، بہترین طرز پر جو ہے اس کو تخلیق کیا۔ یعنی اصل میں کیا ہے کہ اتنا بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا کہ انسان جو ہے اس سے بیسٹ پروڈیوس کر سکتا تھا، بیسٹ اس کا جو ہے وہ رزلٹ لے سکتا تھا، یعنی اپنی چیزوں کو بیسٹ وے میں یوز کر سکتا تھا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا۔ یعنی انسان نے جو ہے نا اپنے بہترین پیدا ہونے کی قدر نہیں کی، بلکہ کیا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، یعنی جو رویہ اس نے اس دنیا کی زندگی میں اختیار کیا، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، وہ رویہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ نیچے پستیوں میں لے جاتا ہے، بہت نیچے لے جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں پر بھی لیکن ہمیں ایکسیپشن نظر آتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور اسی طرح جیسے سورہ مریم میں بھی ہمیں اسی قسم کی ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ مگر اس کو اس پہ سے گزرنا ہے، یعنی ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے۔ کس پہ سے گزرنا ہے؟ پل صراط پہ سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ چیز کہ ہر انسان کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے، یہ کیا ہے؟ کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ یہ بات آپ کے پروردگار کے ذمے حتمی اور طے شدہ ہے، یعنی یہ بات جو ہے فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پل صراط پہ سے گزرے گا۔ اور پل صراط جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی، جیسے کہہ لیں کہ اندھیرا ہوگا، بہت ہی شارپ ہوگا، اور اس کی سائیڈوں پہ جو ہے وہ آنکڑے سے لگے ہوں گے جو کہ انسانوں کو پکڑیں گے اور پکڑ پکڑ کر جو ہے نیچے، اور یہ پل جو ہے وہ بیسیکلی جہنم کے اوپر ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اتنے باریک پل پہ سے گزرنا، اندھیرے میں سے گزرنا،
اور جبکہ آپ کو پکڑ پکڑ کر جو ہے نیچے گرایا جا رہا ہے، تو سبحان اللہ، یعنی بچنے کے چانسز زیرو نظر آتے ہیں، بہت یعنی محال نظر آتا ہے کہ وہاں سے کوئی شخص بچ کر جو ہے پل سے گزر جائے، اس کو جو ہے کراس کر لے، بلکہ لگ کیا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نیچے گر جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں ایکسیپشن نظر آتی ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، مینز جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی وَنَذَرُ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی بیسیکلی ظالم جو ہے نا، ان کی وہاں پر کوئی مدد نہیں کی جائے گی، لیکن جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی دیکھیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مجرموں کی بات کی گئی اور ان کی سزا بتا دی گئی کہ عذاب العلیم جو ہے، دردناک عذاب کا یہ مزہ چکھنے والے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا یعنی یہ جو ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اور آگے جو ایکسیپشن ہے وہ بتائی جا رہی ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو حشر کی سختیاں ہیں، جو آخرت کا عذاب ہے، اس سے جو ہے وہ بچا لیں گے۔ اب یہاں جو ہے مخلصین کی بات ہے، تو پہلے تو ہم یہ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی خالص یعنی ہم کس چیز کو خالص کہتے ہیں یا اخلاص کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی بھی چیز جو ہے اس میں سے ہر قسم کی جو ملاوٹ ہے، جو آمیزش ہے، یا جو کوئی اس میں یعنی ایسی چیزیں جو کہ اس کو بیڈ افیکٹ اس میں ڈال رہی ہیں، ان تمام امپیورٹیز کو جو ہے ریموو کر دینا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بالکل جو ہے چیز کو خالص کر دینا، یعنی اوریجنل اور پیور، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو اور کوئی اس میں بیڈ افیکٹ نہ ہو، نہ کوئی یعنی ہر لحاظ سے کیا ہو، بالکل صاف ستھری اور پیور ہو۔ تو یہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ یعنی اخلاص میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے مخلص کی بات ہے۔ مخلص کا مطلب یعنی دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں۔ ایک تو مخلص کیا ہے، یعنی وہ بندے کہ جن کو پاک کر دیا گیا، جن کو بالکل جو ہے نا صاف ستھرا، ہر طرح کی ملاوٹ، ہر طرح کی آمیزش سے جو ہے نا بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ مخلص بندے ہیں، یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ خالص کر دیا، کوئی جو ہے نا امپیورٹی ان میں باقی نہیں رہی۔ اور دوسرا میننگ کیا ہے کہ مخلص مین کے چنے ہوئے، سلیکٹ کیے ہوئے نا۔ تو یعنی ایک بہت سارے لوگ ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے آپ کچھ چیزوں کو پک کرتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے فار ایگزامپل بہت سارے ایپلز پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے آپ چنیں گے۔ جب آپ چنیں گے تو آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ آپ ان ایپلز کو ہار ڈالیں گے جو کہ بالکل ہر لحاظ سے صاف ستھرے، اچھے اور فریش ہوں، ہے نا؟ ایک ڈھیر پڑا ہوا ایپلز کا، تو اس میں سے جب چنیں گے تو صاف ستھرے اور بہترین جو ہے نا ان کو آپ چن لیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالص بندے۔ کون سے بندے؟ کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں سے چن لیا۔ بہت سارے انسان تھے، لیکن تمام لوگوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بہترین بندے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو کہ اپنے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پیوریفائی کر دیا، بالکل صاف ستھرا پیور بنا دیا اور ان کو چن لیا۔ اور یہ چیز بھی ہے، اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سلیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کر لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کو جو ہے پیوریفائی کر دیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور کہ ہماری سلیکشن نہیں ہوئی اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے نتھارا نہیں، اس طرح سے جو ہے یعنی آمیزشوں سے جو ہے صاف ستھرا نہیں کیا۔ تو ایکچولی ہے کیا کہ یہ جو ہے نا مخلص کی بجائے یعنی مخلص بھی ہے۔ مخلص مین کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص بنا لیا۔ یعنی بیسیکلی خالص کس طرح سے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی دنیاوی محبت سے اور ہر طرح کی یعنی جو
چیزیں ہیں دنیا کی، ان کی محبت سے، جو دنیا کا خوف ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو جو ہے نا انہوں نے صاف ستھرا کر رکھا ہے اپنے دل میں. وہ اس طرح کی، کیونکہ دل میں خالص کس طرح سے کیا کہ دل میں ان کے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. دل میں ان کے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات کا خوف ہے ان کے دل میں، تقوی ہے ان کے دل میں. تو پھر خالص کیسے کی چیز رہتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اور محبتوں سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں. اللہ کی محبت ہے تو کسی اور چیز کی محبت کی آمیزش جو ہے نا اس میں نہیں ہونے دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف دل میں موجود ہے تو کسی اور خوف کی آمیزش جو ہے نا اس کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتے. اور سبحان اللہ، جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا صاف ستھری ہو جاتی ہیں. انسان کا ہر عمل جو ہے نا وہ خالص ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل خالص ہے. اور یہ چیز ہم بار بار اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں کہ دل جیسا ہوتا ہے ویسی ہی انسان کی زبان ہوتی ہے اور ویسا ہی انسان کا عمل ہوتا ہے. اگر دل اس کا خالص ہے، اس نے دل میں جو ہے اللہ کی محبت کو سما رکھا ہے اور اللہ ہی کا خوف ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی زبان اور اس کا عمل بھی ویسا ہی خالص ہوگا. یعنی بیسیکلی ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی منافقت سے، ہر طرح کی ریا سے، شوبازی سے، ان تمام بیکار چیزوں سے اس کی زبان بھی اور اس کا عمل بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا. تو ایکچولی کیا ہے کہ یعنی اس انسان نے بھی کیا ہے اپنے دل کو یعنی خالص کیا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا. اور جب انسان اپنے رب کے لیے خالص بننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دوسری چیزیں بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں نا، دنیا کی محبت ہو گئی، دنیا کا خوف ہو گیا، تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اپنے آپ میں یعنی بڑے ان کا بھی اثر آ رہا ہوتا ہے. تو ہے کیا کہ جب انسان دل سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے دل میں نہ گھسیں، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں، مخلص. ایسے انسان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. جس کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو خالص کر لوں، تو جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر چن لیتے ہیں، ایسے بندے کو پھر جو ہے وہ خالص بنا دیتے ہیں. اور یہ خالص جو ہے نا یہ بھی کس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ایکچولی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مشکلات میں سے، مصائب میں سے اور تکالیف میں سے جو ہے نا گزارا جاتا ہے. یعنی مخلص ہونا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں تو یہ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اچھا یہ کوئی آسان سا پروسیس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی جو ہے چن لیا اور جو ہے نا بالکل نتھار دیا اس کو، جو ہے نا صاف ستھرا کر دیا، پیوریفائی کر دیا. بلکہ یہ جو پیوریفیکیشن ہے نا یہ بڑا ٹف پروسیس ہے. اس میں جو ہے نا انسان کو خوب خوب جسے کہہ لیں کہ کھنگالا جاتا ہے. پھر کہیں جا کر جو ہے نا انسان کی جو اس میں یعنی ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے. اور یوزولی کیا ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والے غم ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں اور مصائب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو جو ہے نا انسان کو جو ہے نکھارا جاتا ہے، نتھارا جاتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے یعنی جیسے آم، کیا ہے، سونے کی مثال لے لیں. سونا جب زمین سے لیتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے اس میں بہت زیادہ امپیورٹیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ آمیزش ہوتی ہے، خالص نہیں ہوتا. تو اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے کیا پروسیس کیا جاتا ہے کہ اس کو خوب خوب تپایا جاتا ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو لے جایا جاتا ہے. اتنا ہائی ٹیمپریچر کہ سونا جو ہے بالکل میلٹ ہو جاتا ہے، بالکل پگھل جاتا ہے. تو پھر اس میں سے جو ہے نا امپیورٹیز جو ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. اگر اس کو ہاف وے میں میلٹ کیا جائے یعنی جسٹ وہ نرم ہو گیا تو یہ کہا جائے کہ اچھا اس میں سے نکل جائیں تو نہیں نکلیں گی، انٹل انلیس کہ وہ بالکل میلٹنگ اس پہ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، پھر اس میں سے اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو بھی جو ہے نا خوب خوب جسے کہہ لیں کہ آزمائشوں میں سے گزارا جاتا ہے. اس طرح سے اسے اس میں سے گزارا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا بالکل یعنی میلٹ ہونا کیا شو کرتا ہے کہ انسان بالکل جو ہے نا وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے اپنے رب کے سامنے، جو ہے نا وہ عاجز بندہ بن جاتا ہے. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں سے اس کے تمام چیزیں جو ہے نا وہ نکل جاتی ہیں، ہر چیز اس کے دل میں سے نکل جاتی ہے. اور دل میں کیا چیز رہ جاتی ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے. اور یہ چیز آپ نے
میں بھی کبھی محسوس کی ہوگی زندگی میں، فیو ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی آتے ہیں کہ جب انسان کسی ایسے کرائسس میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جب سچ مچ میں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، کچھ بھی، یعنی کسی چیز کی محبت غالب نہیں ہوتی، اور اس میں انسان کیا ہے کہ صرف اور صرف اسے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مخلص کی بات ہو رہی ہے نا، تو پیغمبر بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ہے نا، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں کوئی بہت لگژری اور بہت ریلیکسنگ سی ان کی لائف نہیں نظر آتی، کتنی زیادہ آزمائشیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں، کتنے زیادہ غم نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی دنیا میں آئے تو اس غم کے ساتھ آئے کہ آپ کے سر پر جو ہے نا باپ کا سایہ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس طرح آگے آگے یعنی زندگی میں ایک کے بعد دوسرا غم ہے اور مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کو پیوریفائی کرتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کہ مخلص ہیں، وہ کیا ہے، عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی یہ مخلص لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں جنت کے لیے۔ جنت بھی کیا ہوگی، بہت ہی خوبصورت، پاک، صاف ستھری، اور ہر طرح کی یعنی برائی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی بدبو، یعنی ہر لحاظ سے صاف ستھری اور پاک ہوگی، سبحان اللہ۔ تو ایسی پاک جگہ کے لیے جو لوگ بھی جائیں گے وہ کیسے ہوں گے، اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے، چنے ہوئے بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ مخلص کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، پیوریفائی کر دیا۔ اور اس میں جو ہے نا بیسیکلی جنت نظر آ رہی ہے کہ جنت کچھ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے خالص بنانا پڑے گا۔ یہ یوں ہی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسیپشن ہے، کچھ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اتنی صاف ستھری، کن لوگوں کے لیے، مخلص لوگوں کے لیے۔ اور یعنی اب ہمیں بھی اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے کہ اس جنت کو پانے کے لیے، اس پاک جنت کو پانے کے لیے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے، ان تمام قسم کی ملاوٹوں سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کو بھی غور کیجئے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ ہی کی محبت ہے، یا پھر ایسے بھی ہے کہ دنیا کی محبت کو بھی ہم نے جو ہے دل میں ڈالا ہوا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا، جب ہمارے یعنی عمل سے پتہ چلے گا کہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک طرف دنیا دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس وقت ہم کس طرف کو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی طرف جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارے دل میں جو ہے نا دنیا کی محبت جو ہے وہ غالب آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے خالص بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے جو ہے نا ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، رزق، رزق ہے، معلوم، جو کہ مقرر ہے، فواکہ، میوے ہیں، وہم، اور وہ، مکرمون، اعزاز والے ہوں گے، فی جنات النعیم، باغوں میں نعمت والے، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، یطافو، دور چلایا جائے گا، علیہم، ان پر، بکأسن، جام کا، من معین، جو کہ کیا ہے، یعنی شراب لطیف ہے، بیضاء، سفید ہے، لذت، لذت میں، للشاربین، پینے والوں کے لیے، لا فیہا، نہیں ہے اس میں، غول، سردرد، ولا، اور نہ، ہم وہ، عنہا، اس سے، ینزفون، بہکی باتیں کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے جنت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ کیسا ہے، معلوم ہے، پھل اور میوے ہیں، اور وہ وہاں پر معزز ہوں گے، اور یعنی باغوں میں ہوں گے جو کہ نعمتوں سے بھرپور باغات ہیں، اور
بہترین سٹنگ پوزیشن ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہو کر جو ہے یعنی بیسیکلی باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہاں پر ان پر جو ہے یعنی جام کا دور جو ہے وہ چلایا جائے گا، ان کو جو ہے یعنی شراب جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور شراب کیسی ہوگی؟ جو کہ جس کی رنگت کیسی ہوگی؟ سفید ہوگی، اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا باعث ہوگی، اور اس کو پینے سے یعنی نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب رزق معلوم، سب سے پہلے کیا ہے؟ رزق معلوم، کہ ان کے لیے رزق جو ہے نا وہ معلوم ہے، اور یہ معلوم مین کہ یعنی کہ اپنے خوبصورتی کے حساب سے اور ہر لحاظ سے یعنی کیا ہے کہ خوبصورت ترین ہوگا اور پرفیکٹ ہوگا، یعنی جنت کا رزق جو ہے نا اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی پرفیکٹ ہوگی، اس کی جو یعنی چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ یعنی نون ہے، جو خصوصیات ہیں وہ نون ہوں گی، اور اسی میں جو ہے نا یعنی یہ میننگ سے پتہ چلتے ہیں کہ معلوم مینز کہ یعنی دائمی رزق ہے، ہمیشگی کا رزق ہے، یعنی معلوم ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، معلوم ہے کہ یہ کتنا یعنی رزق جو ہے وہ ہمیں کتنا ملا ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ دنیا میں دیکھیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، رزق معلوم جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں انسان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہے کیا کہ جو نعمت بھی انسان کو ملتی ہے، جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، اس نعمت کو پا کر جو ہے نا ایک فکر ضرور اس کے اندر ہوتی ہے کہ نہ معلوم کہ یہ نعمت جو ہے نا کب چلی جائے، پتہ نہیں کب تک رہے گی میرے پاس، اور یہ کہ کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، یہ کھٹکا جو ہے نا ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ یعنی زندگی دیکھ لیں، زندگی کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی طرح صحت ہے، آج صحت مند ہے تو بھی انسان کو یعنی کچھ آپ کھائیں پیئیں کچھ بھی کہیں تو ساتھ ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری صحت نہ خراب ہو جائے، تو یعنی ہر چیز کا اولاد ہے، تو اولاد کے بارے میں بھی کیا ہے کہ یعنی پاس ہوتی ہے، اور انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اچھا میری اولاد مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ بیٹیاں ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اچھا آج ہیں تو پھر فکر ہوتی ہے ماؤں کو، اچھا ایک وقت آئے گا کہ بیٹیاں جو اپنے گھر کو چلی جائیں گی، ہمارے پاس نہیں رہیں گی، اور بیٹے ہیں تو وہ بھی اپنا رزق روٹی کمانے کے لیے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے، ایک فکر جو ہے نا انسان کے ساتھ ساتھ کوئی نعمت بھی آپ سوچ لیں، وہ نعمت بعد میں ہے، اس کی فکر کہ کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، چلی نہ جائے، یہ فکر جو ہے نا ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جنت کتنی خوبصورت ہوگی، یہ خیال جو ہے کتنا خوبصورت ہے کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر دیا اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنے لگی، اس میں اضافہ تو ممکن ہے لیکن اس میں کمی نہیں ہونے لگی، سبحان اللہ۔ اور یہ چیز، یہ خیال کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گا، کبھی بھی مجھ سے یہ نعمتیں جدا نہیں ہونے والی، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری نعمت ہے جو کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں کہ ان کا رزق کیسا ہوگا؟ رزق معلوم۔ اور سبحان اللہ، یعنی دنیا میں انسان کے پاس جتنا کچھ بھی ہو ہمیشہ اسے فکر اور کھٹکا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، اور یہ فکر اور کھٹکا جو ہے نا انسان کو اس طرح سے یعنی بیسیکلی انجوائمنٹ بھی جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گی جب انسان کی یہ فکر جو ہے اس سے دور کر دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ فواکہ، میوے، سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھیں کہ میوہ جو ہے یعنی بیسیکلی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ عربی میں بھی بیسیکلی جو ہے نا فاکہہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ بھوک یا ضرورت کے لیے نہیں کھائی جاتی بلکہ جسٹ فار انجوائمنٹ، جسٹ لذت پانے کے لیے، جسٹ مزہ لینے کے لیے، فن کے لیے۔ تو وہاں جو یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ جنت میں جو کچھ بھی کھانا پینا ہوگا وہ سب کا سب جو ہے نا لذت پانے کے لیے ہوگا، سب کا سب کیا ہوگا؟ مزہ لینے کے لیے ہوگا۔
ऐश के लिए होगा। कोई भी चीज जो है ना, ये नहीं होगा कि इंसान को हाजत होगी, जरूरत होगी, अच्छा मुझे फ्रूट्स अच्छे भी नहीं लगते लेकिन क्या करूं कि मुझे खाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे जिस्म को जरूरत है तो मुझे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, मुझे ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसका मुझे नुकसान ना हो जाए। नहीं, हर चीज क्या है, सिर्फ ख्वाहिश बेस्ड होगी, सिर्फ दिल चाह रहा होगा। और वो ना तो इंसान को भूख लगेगी कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, ना ही उसके जिस्म को की नशोनुमा के लिए या उसकी कोई बॉडी नीड्स है उसके लिए उसको खाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लज्जत के लिए। और दुनिया में क्या होता है कि जब इंसान लज्जत के लिए खाता है, यकीन करें वो लज्जत के लिए खाना उसको हमेशा अभी नहीं तो लेटर ऑन उसके नुकसान उसको नजर ही आते हैं। यानी क्या होता है कि एक तरफ जो है वो बेक थिंग्स हों, दूसरी तरफ जो है फ्राइड थिंग्स हों, तो दिल क्या चाह रहा होता है कि अच्छा फ्राइड थिंग्स कितनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो अब लज्जत के लिए जब इंसान खाना चाहता है फ्राइड थिंग्स की तरफ और अच्छी स्पाइसी थिंग्स की तरफ जाता है, तो क्या होता है, खा तो लेता है, मजा तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखना पड़ते हैं। फवाह के ही वहां पर क्या होगा, इंसान लज्जत के लिए खाएगा, और कैसे खाएगा, बिल्कुल बेफिक्रा होकर, कोई उसे टेंशन नहीं होगी कि मैंने ज्यादा खा लिया तो कहीं ओवर ईटिंग ना हो जाए, मैंने ज्यादा खा लिया तो मेरा वेट ना बढ़ जाए, मैंने कम खाया तो ऐसे ना हो जाए, कोई फिक्र नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री इंसान होकर जो है वो खाने को एंजॉय करेगा। और फिर क्या है, वहुम मुकरमून, और वो वहां पर जो है इज्जत वाले होंगे, एजाज वाले होंगे, बहुत ऑनर के साथ जो है ना उनके सामने ये सारी नेमतें रखी जाएंगी। एक होता है ना, यानी चीजों के साथ नेम इज्जत का होना जो है ना वो बहुत जरूरी है। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही देखें कि अगर एक ऐसी औरत जिसको उसका शौहर जो है हर चीज प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सब कुछ उसने दे रखा है, लेकिन उस औरत की वो इज्जत नहीं करता, तो क्या ख्याल है उसको कैसा लगेगा? उनमें से कोई चीज भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, ना उसको घर अच्छा लगेगा, ना गाड़ी अच्छी लगेगी, ना यानी कोई लग्जरी जो है ना वो इंजॉय नहीं कर पाएगी अगर उसका शौहर उसको इज्जत नहीं देता। तो ये चीज जो है ना, इसी तरह औलाद भी देख लें कि अगर हम कहें कि अच्छा कोई बच्चे जो है अपने माँ बाप का यानी हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट कर रखा है, वक्त पे पैसे भिजवा देते हैं, हर चीज का उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन आगे से बदतमीजी करते हैं, इज्जत नहीं देते, तो क्या ख्याल है, वालदैन को वो सब चीजें अच्छी लगेंगी? वो कहेंगे ये सारी चीजें ले लो, हमें क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, ये ऐसी बड़ी चीज है। तो यहाँ पर जो है ना, यानी जो जन्नती हैं, सुबहान अल्लाह, के नेमतों के साथ साथ वो क्या है, वहुम मुकरमून, बहुत ही इज्जत और ऑनर के साथ जो है ना उनको जन्नत में रखा जाएगा। यूं ही नहीं अच्छा बस फेंक दिया और बस एंजॉय करो, नहीं, बहुत बहुत जहाँ वहां पर जो है उनका इकराम किया जाएगा, बहुत उनको इज्जत दी जाएगी। फी जन्नातिन नईम, बागों में होंगे नेमत वाले। और फिर कैसे होंगे वहां पर जो जन्नती हैं, किस तरह से आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, कैसी उनकी मजलिसें होंगी, कैसी गैदरिंग्स होंगी, अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, यानी बहुत ही ये जो सुरुरिन है बेसिकली शरीर, तो ये भी जो है ना यानी कैसी सिटिंग है जिसमें के यानी ऐसी सिटिंग जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो, कि वहां पर इंसान को बैठना बहुत अच्छा लगे और उससे मजा आए बेसिकली, यानी सोर्स ऑफ प्लेयर एंड लग्जरी के मीनिंग्स में आता है। और मुतकाबिलीन, एक दूसरे के सामने, और ये भी बड़ी अच्छी यानी सिटिंग पोजीशन बनती है जब आप जिससे आपने बात करनी है आपको गर्दन मोड़ के बात ना करनी पड़े। जब आप साइड पे होके किसी से बात करते हैं तो मजा नहीं आता, कितनी देर आप गर्दन को मोड़ेंगे, कुछ देर के बाद आपकी गर्दन जो है ना थकना शुरू हो जाती है। तो सुबहान अल्लाह, यानी वहां पर कैसे रखा गया कि आमने सामने जो है ना जन्नती बैठकर जो है ना बात करेंगे। और इससे ये चीज भी पता चल रही है कि आमने सामने होकर बात करना यानी फेस टू फेस बात करना, ये इस चीज को भी शो कर रहा है कि उनके दिल आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल साफ होंगे, कोई किसी भी किस्म की कोई बैड फीलिंग्स जो है ना उनके दिल में नहीं होंगी, क्योंकि आप फेस टू फेस उसी से बातें करना, गुफ्तगू करना, देर तक गप्पे लगाना जो है ना आप कर सकते हैं, जिसके लिए यानी आपका दिल भी साफ सुथरा हो ना।
क्योंकि होता क्या, एक्सप्रेशंस होते हैं ना, फेस एक्सप्रेशंस होते हैं कि जो कुछ दिल में होता है, समटाइम बातें करते करते जो है ना, वो चीजें जो है ना आपके चेहरे पर भी नुमायां हो जाती हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि फिर उस चीज को, उन एक्सप्रेशंस को छुपाने के लिए इंसान अपने आप को इधर उधर करता है, कोशिश करता है उस चीज को छुपाने के लिए। तो मुतकाबिलीन जो है ना, ये भी शो कर रहा है कि उनके दिल जो है ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल साफ सुथरे हैं, और एक दूसरे के लिए यानी प्यार और मोहब्बत है। होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि अच्छा फलां का मैं नहीं सामना कर सकती, मैं नहीं उससे बात कर सकती। गुस्से में होते हैं कि भी अच्छा गुस्से में है तो हम जो है ना यानी उनसे बात नहीं कर सकते, उनका सामना नहीं कर सकते। वो क्या क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके दिल में जो है ना उनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं होती, इसीलिए आप उनको देखना भी नहीं चाह रहे होते ना। तो अब यहाँ पर भी देखें, और ये चीज भी हमें पता चलती है कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों के दिलों को जो है ना बिल्कुल साफ कर देंगे एक दूसरे के लिए। इसीलिए तो जन्नत जन्नत है कि वहां पर फिर कोई जेलसी नहीं होगी, कोई हसद नहीं होगा, कोई बैड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं होंगी। तो ऐसे घर को भी हम कह देते हैं ना कि जन्नत का नमूना है, कि जिसमें आपस में लोग बहुत प्यार मोहब्बत सलूक और इत्फाक से रहें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें, एक दूसरे को ताने वरा ना दें एक दूसरे के लिए, यानी दिल में बुग़्ज़ और हसद ना रखें। तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि ये तो जन्नत का नमूना है। तो क्यों? यानी बेशक यानी इसीलिए कि उनके दिल जो है एक दूसरे के लिए साफ होते हैं। तो जन्नत में भी जाने से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला जो है जो कुछ भी यानी ऑब्वियसली कि वो जो जन्नत में पहुंचने वाले लोग हैं ऑलरेडी, यानी बहुत वो काम करके आए होंगे अपने दिलों की सफाई का दुनिया में। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कुछ चीजें जो बाकी बच गई होंगी, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको भी उनके दिलों से जो है ना बिल्कुल निकाल देंगे और साफ कर देंगे ना। और ये देखें कि एक कंपैरिजन है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जन्नती जो हैं यानी एक दूसरे के लिए उनके दिलों में क्या है, प्यार और मोहब्बत है। जबकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं वो दुनिया में तो गलत कामों में एक दूसरे के साथ साथ थे, लेकिन वहां जब अजाब में पहुंचेंगे तो फौरन यानी एक दूसरे के लिए जो है वो बुरा चाहेंगे, एक दूसरे पर जो है ना वो उनको बड़ा गुस्सा आएगा। क्योंकि उनको क्या लगेगा कि इनकी वजह से आज हमारा ये अंजाम हो रहा है, अगर ये ना होते तो आज हम इस बुरे अंजाम को ना पहुंचते। तो बेसिकली एक दूसरे पर ब्लेमिंग करेंगे और एक दूसरे के लिए उनके दिलों में बोग्स और जिसे कह लें कि एनमिटी और गुस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, और देखें कि वहां एक तो तकालीफ है और ऊपर से ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है जो कि जिनके दिलों में आपके लिए दुश्मनी है, तो और ज्यादा पेनफुल जो है ना बात बन जाती है। और यहाँ देखें कि कितने प्यारे यानी जन्नत के साथी हैं कि वहां पर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही है, प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। और फिर क्या है कि युताफ़ु अलैहिम बिकअसिम मईन, कि उन पर जो है यानी शराब लतीफ के जो जाम है उनका दौर चल रहा होगा। अब यहाँ पर शराब का जिक्र है, और जो है ये भी बात पता चल रही है, युताफ़ु अलैहिम दौर चलाया जाएगा मीन्स ये कि उनको सर्व किया जाएगा, खुद से उठकर नहीं लेंगे, बल्कि क्या है कि चीजें उनको जो है ना सर्व की जाएंगी। और फिर ये भी कि जो शराब है, अब बिकसिन यानी जाम यानी गिलास है, कास जो है ना बेसिकली ग्लास को कहते हैं, कौन सा गिलास जिसमें के शराब डली हुई हो, यानी आम ड्रिंक के लिए नहीं है कि दूध के गिलास को हम कास कह दें या कोई और जूस के गिलास को, ये खास जो है वो शराब ही के गिलास के लिए आता है कास। और कास के साथ जो है ना माइन, माइन जो है ना ये चश्मे को भी कहते हैं, जो रनिंग स्प्रिंग होता है ना उसके लिए। तो इससे भी यानी बात क्या पता चल रही है कि सिर्फ शराब कह देना भी काफी था, लेकिन माइन की बात हुई है, चश्मे की बात हुई है। तो इससे भी ये बात पता चल रही है कि जो वहां पर सप्लाई होगी वो कैसी होगी, एंडलेस होगी, कभी ना खत्म होने वाली। यानी चश्मे क्या है, रवां दवां रहते हैं, ये नहीं फिक्र होती कि अच्छा ये थोड़ी सी है पी ली तो खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि क्या है यानी एंडलेस जो है वो सप्लाई होगी। और फिर ये कि उस शराब की जो
خصوصیات ہیں اب وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ شراب جب ہم شراب کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ اچھا ذائقہ تھوڑا کسیلا سا ہوگا، اور اس کی اسمیل بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور پینے کے بعد بھی یوزلی جو افیکٹس ہوتے ہیں کہ اچھا یعنی منہ میں سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا اسٹمک بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور انسان اس کے بعد اس کی عقل بھی جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر کیا ہے، بیضا، سفید، یعنی بالکل کرسٹل کلیئر، کوئی اس میں جو ہے نا یعنی اس کا رنگ کیا ہے، انتہائی خوبصورت ہے، کاس جو ہے یعنی کرسٹل گلاس ہے، بہت ہی صاف ستھرا گلاس ہے، اور اس میں صاف ستھری جو ہے وہ شراب ہے، اور کیسی ہے، لذت للشاربین، لذت والی، یعنی بہت ہی اس کو پینے سے کیا ہے، بہت ہی سرور آئے گا، بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور یہ چیز بھی جیسے ہم نے سنی ہے کہ شراب جو ہے نا یہ یعنی جو دنیاوی شراب ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ پئیں تو آپ کو فوراً اچھی لگے گی، نہیں، بلکہ شروع میں جو ہے نا یعنی جب آپ پئیں فرسٹ سپ لیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، یعنی پیتے رہو تو آپ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے، یعنی جیسے یہ نا کافی ہے، آپ بغیر ملک کے لیں تو ہر کوئی اس کو نہیں لے سکتا، یعنی جو پیتے بھی ہیں وہ ایسے نہیں کہ اچھا پی تو ان کو بہت اچھی لگی، ایک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اس کو یعنی آہستہ آہستہ لیتے ہیں، دین آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس چیز کو لینے کے لیے نا۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہیں، جب ان کو یہ ڈرنکس، یہ پیپسی وغیرہ دیتے ہیں تو شروع میں کیسے وہ ایسے ایسے منہ بنائیں گے، ان کو جھرجھریاں سی آئیں گی کہ یہ کیا ہے، تو لیکن پھر بھی اب چھوٹے سے بیبی یعنی ابھی جب ان کو فرسٹ ٹائم آپ ٹرائی کرواتے ہیں تو لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں گے کہ اچھا اور پئیں اور لیں، تو یہی چیز ہے کہ یعنی یہ فرسٹ ٹائم میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ نہیں بنتا، بلکہ آہستہ آہستہ، یعنی اچھا بھی نہیں لگتا، آپ اس کو لینا بھی چاہتے ہیں، تو پی پی کر بیسیکلی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایکوائر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو جنت کی شراب ہے، لذت للشاربین، کہ پینے والوں کے لیے کیا ہوگی، بہت ہی لذیذ ہوگی، سراسر لذت کا باعث ہوگی، اور پھر اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل جو ہے وہ یعنی ختم ہوگی، بہکی بہکی باتیں بھی نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی نظر کیا آ رہا ہے کہ ہر طرح کی انجوائمنٹ جو ہے نا وہ اپنی پرفیکٹ صورت میں نظر آ رہی ہے، کوئی کمی کوئی نقص اس میں ہمیں نہیں نظر آ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اچھا ہاں اس کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، ہر چیز کیا ہے اپنے آپ میں بالکل جو ہے نا پرفیکٹ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، قاصرات الطرفی، کے نیچے رکھنے والیاں، نگاہ کو، عین، بڑی آنکھوں والی، کأنہن، گویا کہ وہ، بید، انڈے ہیں، مکنون، محفوظ۔ اب یہاں پر جو ہے نا جو جنت کی عورت ہے نا اس کو بھی یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ جنت کی عورت کیا ہوگی، قاصرات الطرفی، کہ نگاہ کو نیچی رکھنے والیاں، عین، بڑی آنکھوں والی۔ بڑی آنکھیں بھی کیا ہیں، خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، ہے نا، بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، تو جو ہے اچھا ایک اور چیز ہے، جیسے ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر معین کی بات ہوئی تھی کہ اینڈ لیس جو ہے وہ یعنی آپ جتنا بھی چاہیں پی لیں تو اس کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، تو جیسے ڈرنکس کی بات، کیونکہ کمپیریزن جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ایک یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ایک آنے والی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایسے یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر انسان جو ہے نا کمپیریزن کرتا ہے اور چوز کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، پریفر کرتا ہے کہ میں کس چیز، کس زندگی کو اپناؤں نا، کس زندگی کے لیے بیسیکلی میں کام کروں۔ تو یہاں پر جیسے بات ہوئی شراب کی کہ آپ یعنی معین ہے کہ اینڈ لیس سپلائی ہے، جتنا مرضی پی لو اس کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف دنیا میں دیکھیں، یعنی شراب کو تو چھوڑ دیں، شراب کے تو ہمیں جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یعنی بہت آبویس سے نظر آتے ہیں کہ آپ پیتے ہیں تو ان کے یعنی جو ہے یعنی بیڈ افیکٹس بیسیکلی اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی دوسرے بھی جو ڈرنکس ہیں، جیسے کافی ہے، ٹی ہے،
یا یہ جو دوسرے سافٹ ڈرنکس ہیں یا پھر جوسز وغیرہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا شراب سے ہٹ کر یہ جو باقی دنیاوی ڈرنکس ہیں تو ان کو ہم بس پیتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جو ہے کافی یا چائے اگر آپ بہت زیادہ پینا شروع کر دیں تو اول تو یہی کہ انسان جو ہے بہت ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی یعنی کمزوری بن جاتی ہے کہ اس کو چائے نہ ملے تو اس کے سر درد شروع ہو جائے گا، اس کو کافی نہ ملے تو اس کے ہیڈک شروع ہو جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو دانتوں پہ ان کا برا افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور پھر جو منہ میں اسمیل بن جاتی ہے، اور کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ڈرنک ہے ایون کہ وہ ہیلدی بھی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ لے لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹمک جو ہے اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے کیا ہوگی، پرفیکٹ ہوگی۔ اب اس میں جو ہے نا اس پرفیکشن میں کوئی ساتھ بھی چاہیے نا، کہ ساتھ میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے، نہیں اکیلے اکیلے جو ہے نا انسان انجوائے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا پارٹنر ساتھ نہ ہو، زوج ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں جنت کی عورت کی، کہ کیا ہے کہ بڑی آنکھوں والی ہیں اور نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ چیز کہ وہ یعنی جسے کہہ لیں کہ شائع ہوں گی، جنت کی عورت جو ہے، یعنی شرم و حیا سے انسان کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں، نیچی ہوتی ہیں۔ یہ حیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو اپنی نگاہوں کو تھوڑا نیچے کر لیتا ہے، یعنی بہت ہی شرم و حیا والی جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور دوسرا یہ بھی چیز ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گے، وہ اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ وہ کیا ہے، قاصرات الطرفی، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی، یعنی بیسیکلی کہ ان کے شوہر جو ہیں اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہے کہ عین، یعنی بڑی آنکھوں والی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انہن بید مکنون، کہ وہ ایسے ہیں، یعنی ان کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے کہ انڈا کیا ہے، محفوظ ہو، انڈے محفوظ ہوں۔ اب یہ جو بید مکنون ہے نا، بیسیکلی یہ کیا ہے، شتر مرغ کے انڈے کے لیے آتا ہے۔ اور شتر مرغ کا انڈا جو ہے اس کے بارے میں یعنی یہ اس کی جو ہے نا رنگت کے لیے ہے۔ بعید جو ہے نا یہ شتر مرغ کا انڈا ہے، اور یہ بیسیکلی جو جنت کی عورت ہے نا اس کی جو کمپلیکشن ہے، اس کی جو سکن کلر ہے نا، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیونکہ جو انڈے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کچھ جو بالکل وائٹ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شتر مرغ کا انڈا ہے اس کا کیسا سا ہوتا ہے، یعنی جسے کہہ لیں کہ بالکل ایک جو سفید ہوتا ہے، ایک سفید نہیں، ایک تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ جو ہے پنکش کہہ لیں اس کو، یعنی وائٹ میں ہلکا سا پنک کا مکس ہو، اس قسم کا کلر نا۔ جیسے کہ یہ روٹین میں بھی یعنی ہم دیکھیں کہ اگر یعنی وائٹ کلرز میں بھی جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ وائٹ کلرز جو ہے نا بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، نائس سے وائٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹو مچ وائٹ ہونا، وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا، یعنی کچھ وائٹ ہوتے ہیں وداؤٹ اینی اٹریکشن نا، ان میں کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن کچھ وائٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی اٹریکٹیو قسم کے وائٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اٹریکٹیو قسم کا وائٹ ہے نا، یہاں پر اس کو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یعنی جو سکن کلر ہوگا وہ کیسا ہوگا، بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اور مکنون یعنی چھپے ہوئے، محفوظ۔ تو محفوظ سے مراد یعنی کیا ہے کہ بہت ہی یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی ایک انڈا جو ہے اس کو باہر یوں ہی رکھا ہو تو اس کے اوپر جو ہے گرد بھی آ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹے موٹے لائٹ سے سٹیچز یا کریکس بھی آ جائیں، اور ایک جو ہے نا چھپا کے رکھا ہوا محفوظ جو انڈا ہوتا ہے، یعنی ابھی جو پروں کے نیچے ہے کہ زمانے کی گرد یا کوئی بھی سختی، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا اس کو اس نے ہٹ نہیں کیا اس انڈے کو، تو وہ کیسا ہوگا، بہت ہی یعنی
कोई उसमें जो है ना नुक्स नहीं हमें नजर आएगा। तो ये चीज जो है, यानी एक तो उसका बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर है, ऊपर से प्रोटेक्टेड है, मींस कि बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही स्मूथ, यानी कोई उसमें ब्लेमिश नहीं है। होता है ना कि एक स्किन कलर है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर उस पे कहीं स्पॉट्स हों, कोई दाग धब्बे से हों, तो फिर भी उसकी खूबसूरती जो है ना वो मांद पड़ जाती है। तो यानी कोई भी मार्क नहीं है, कोई उसमें स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही स्मूथ और खूबसूरत स्किन जो है ना यहाँ पर उसको बताया जा रहा है, क्या कअन्नहुन्ना बैदुम मकनून। अब ये तो थी यानी वहां की नेमतें जो कि इंसान जो है वो एंजॉय कर रहा होगा जन्नत में। और जन्नत में पहुंचने का क्राइटेरिया हमें पता चल गया कि इबादल्लाहिल मुखलसीन, अल्लाह के मुखलस बंदे जिन्होंने अपने आप को अपने रब के लिए खालिस कर लिया, अपनी जिंदगी जो है ना खालिस अपने रब के लिए गुजारी। अब ये कि यानी ये नेमतें थी। अब उसके बाद क्या है, फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदी यतसाअलून, कि अब उनमें से एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। यानी सवाल जवाब से मुराद मुराद क्या है कि जन्नती जो है ना आपस में बातें करेंगे, और आगे जो वो बात करेंगे ना उन उस बात से हमें पता चलेगा कि जन्नत में जाकर इंसान को अपनी दुनियावी जिंदगी की बातें याद रहेंगी कि वो दुनिया में क्या क्या करता रहा। तो यहाँ आगे क्या फरमाया जा रहा है कि कौला कहेगा क़ाइलुन, एक कहने वाला, मिनहुम उनमें से, यानी जन्नती जो हैं आपस में बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो उसी दौरान जो है एक कहने वाला क्या कहेगा उनमें से, इन्नी बेशक मैं, काना था, ली मेरे लिए, करीनुन एक दोस्त, कि मेरे लिए जो है ना एक दोस्त होता था, यानी दुनिया में बेसिकली मेरा एक साथी था। करीन जो है ना, अम, करीन जो है यानी किसको कहते हैं कि बहुत ही यानी गहरी दोस्ती, बहुत लंबे अरसे की जिसके साथ दोस्ती हो, यानी खूब लंबा टाइम आपने किसी के साथ जो है वो गुजारा हो। तो कहने लगा कि मेरे साथ जो है एक मेरा दोस्त होता था, यकूलू कहता था, यानी वो दोस्त कहता था, अ इन्नका, क्या वाकई तुम, लामिनल मुसद्दिकीन, तस्दीक करने वालों में से हो, यानी तुम वाकई इन तमाम चीजों की तस्दीक करते हो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फिर ये कि इस मौत, इस जिंदगी के बाद हमारी एक और जिंदगी है, और फिर उसके बाद जो है या जन्नत होगी या जहन्नम होगी, हमसे हमारे बारे में, हमारे अमाल के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा अपने अमाल का, और उसके मुताबिक हमें रिजल्ट मिलेगा। अ इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, क्या तुम इन सारी बातों की तस्दीक करते हो, तुम सारी बातों को फर्म करते हो कि अच्छा हाँ ऐसा ही होने वाला है। यानी बेसिकली ये जो जन्नत में इंसान पहुंच गया, इसकी दोस्ती किससे थी, यानी इसका एक साथी था जो कि आखिरत का मुनकिर था, यानी बेसिकली काफिर था या शिरक करता था, ठीक है, कि आखिरत का वो इनकार करता था। तो वो कहता है कि दुनिया में मेरा एक दोस्त था जो कि अक्सर मुझसे जो है ना बड़ी हैरानगी के साथ मुझे यानी बार बार इस चीज पर उकसाता था और पूछता था, और बड़ी हैरानगी जो है ना जाहिर करता था कि हाउ कम तुम यकीन करते हो कि अच्छा अल्लाह मौजूद है और वो ये सब कुछ देख रहा है, और फिर हमसे पूछा जाएगा, हमें उठाया जाएगा और हमें बदला दिया जाएगा, अइदा मितना व कुन्ना तुराब व इजामन, कि जब हम मरकर जो है मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे, अ इन्ना लमदीनून, तब हमें बदला दिया जाएगा। यानी वो सारी चीजें जो वो कहता था। अब जब वो इन तमाम चीजों को याद करेगा कि अल्लाह जो है यानी मेरा एक दोस्त था और इस तरह से मुझे जो है कहा करता था, तो ऐसे में इसी दौरान जो है कौला कहेगा, हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम झांकने वाले हो। यानी अब जो है ना कौला, कौला यानी कहेगा, अब जो है ना उस शख्स से, उस जन्नती से ये कहा जाएगा कि तुम मुत्तलिऊन, झांक कर देखना चाहते हो, यानी बेसिकली जिस शख्स के बारे में, जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे हो जो कि आखिरत का मुनकिर था, उसके बारे में तुम जानना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, क्योंकि जन्नत में वो तो देखेगा कि अच्छा मेरा वो दोस्त नहीं पहुंचा,
دنیا میں تو وہ میرے ساتھ تھا اور مجھے اس طرح سے باتیں کرتا تھا اور میرے ایمان پر یعنی بیسیکلی مجھے ایک طرح سے مذاق اڑاتا تھا کہ کیسے آج کل کی دنیا میں، آج کی اتنی ایڈوانس دنیا میں، جبکہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، انسان نے یہ سب کچھ جو ہے اچیو کر لیا، سائنس جو ہے بہت آگے تک پہنچ گئی، تم ابھی تک اس میں ہو کہ اچھا اس مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے اور یہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ کیا ان جو ہے نا یعنی جادوئی سی دنیا میں تم رہتے ہو؟ کیا ایک یہ خیالی سی دنیا ہے جس کا کہ کوئی یعنی ہمیں ثبوت نظر نہیں آتا، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو بیسیکلی اس کو ایک طرح سے جو ہے اس کو یعنی مذاق اڑاتا تھا۔ اب اس سے کہا جائے گا قالا، کہا جائے گا یعنی کون کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہیں یا کوئی فرشتہ کہے کہ کیا تم حل انتم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو، یعنی کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو کہ وہ شخص جو ہے تمہارا دوست جو ہے اگر جنت میں نہیں ہے تو وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے؟ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ فطلع، پس وہ جھانکے گا، فرآہ، پھر دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان جو ہے نا بالکل مڈ میں جو ہے نا اس کو پائے گا۔ اور پھر کیا کہے گا؟ قالا، وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان بے شک کتا تو قریب تھا، لتردین، کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ یعنی جب وہ اس کو اس انجام میں دیکھے گا کہ یہ تو جہنم میں چلا گیا، اور جہنم میں جانے کی ریزن کیا تھی کہ یعنی اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، آخرت کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، آخرت کو اس کا کوئی یقین نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں جا کر گرا۔ تو وہ جنتی جو ہے نا وہ فوراً کیا کہے گا کہ قالت اللہ ان کت لتردین، کہ اللہ کی قسم کہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، یعنی قریب تھا، آلموسٹ، آلموسٹ مین کہ یعنی تم جو ہے مجھے ہر وقت اس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ قریب تھا کہ میں بھی اپنا ایمان جو ہے نا اس کو لوز کر دیتا، قریب تھا کہ میں بھی جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا، یعنی قریب تھا کہ میں بھی جو ہے تمہاری طرح جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ یہ حال تھا، یعنی اس طرح سے جو ہے یعنی سراؤنڈنگ سے اس کو اس طرح سے پریشرائز کیا گیا کہ قریب تھا کہ میں بھی جو ہے نا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اور ہوتا کیا؟ لتردین، کہ میں تو ہلاک ہو جاتا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، نعمتو، مہربانی، ربی، میرے رب کی، لکنتو، تو میں ہوتا، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی جو ہے نا ایمان سے نکل جاتا، میں بھی جو ہے نا بہت ڈاواں ڈول ہو جاتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی حاضر کیے جانے والے یعنی عذاب پانے والوں میں میں بھی شامل ہو چکا ہوتا۔ تو اگر میں بچ گیا تو یہ کیا ہے؟ نعمت ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ اب یہاں جو ہے نا دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ جیسے کہ جنت میں لوگ جو ہیں آپس میں گفتگو کریں گے اور انہیں دنیا میں وہ جو کچھ یعنی کرتے رہے، جو کچھ ان کی زندگی تھی، وہ باتیں جو ہیں ان کو یاد رہیں گی۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ انسان کی جو سماعت کہہ لیں، جو بصارت ہے، یعنی سننا اور دیکھنا اور میموری، یہ ساری چیزیں بہت شارپ ہو چکی ہوں گی، کیونکہ ویسے تو ہمیں جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے کی باتیں بھی بھول جاتی ہیں، اور دکھائی ہمیں ایک حد تک دکھائی دیتا ہے، سنائی بھی ایک حد تک جو ہے سنائی دیتا ہے۔ یعنی اگر جو ہے ڈسٹنس زیادہ ہو جائے، کوئی ہم سے بہت دور چلا جائے تو اس کی بات ہمیں سنائی نہیں دے گی، ہے نا؟ تو ایک حد تک ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ایک حد تک ہی ہمیں جو ہے وہ سنائی دیتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ جنت میں بیٹھا ہے، اور جنت میں بیٹھے بیٹھے اس نے جو اس کا دوست جہنم میں گیا اس کو اس نے دیکھ بھی لیا اور اس سے باتیں بھی کر لیں۔ اور یہ چیز جو ہے دیکھیں سبحان اللہ کہ آج ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا جو ہے نا بہت مشکل نہیں ہے،
جس وقت یہ نازل ہوا تو سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام ان کا ایمان کتنا سٹرونگ تھا کہ وہ کس طرح سے ان تمام باتوں پہ بلیو کرتے تھے، کس طرح سے ایمان لے آتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پر ایمان تھا۔ کیونکہ لوگ جو ہیں یعنی بیسیکلی نکتہ ہے نا، اعتراض کرنا ہے کہ بھی ہاؤ کم جنت وہاں ہوگی، کیونکہ اس دور میں تو کچھ ایسا تھا نہیں۔ تو آج کل تو فونز ہیں اور ٹیلی ویژن ہے، لائیو سٹریمز ہوتی ہیں، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے اپنے گھر والوں سے بڑے مزے سے جو ہے نا فون پہ بات کر لیتے ہیں، اتنی دور سے ان کو آپ کی آواز جو ہے نا بالکل کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو دیکھنا بھی چاہیں تو مزے سے ویڈیو کال کر کے جو ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آج ہم یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ایک انسان جو ہے اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ایسی چیزیں بنا گیا کہ ہم وہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے انسان کی بات کو سن سکتے ہیں، اور لاکھوں میل دور جو ہے بیٹھے ہوئے انسان کو ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کیا مشکل ہے کہ جنت میں ایک انسان بیٹھا ہو اور جہنم میں اگر وہ اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے تو وہ یعنی دیکھ نہ سکے، اسے باتیں نہ، یعنی یہ چیز مشکل نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اب وہ شخص جو ہے یعنی کیا کہتا ہے کہ اگر میں بچ گیا جہنم میں جانے سے، یعنی میرا ایمان جو ہے دنیا میں محفوظ رہا اور استقامت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی، تو یہ سراسر کیا تھی؟ نعمت ربی، میرے رب کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ تو کریڈٹ جو ہے نا وہ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دے رہا ہے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ یہ بھی جنتیوں کی ایک خوبی ہے، اور یہ خوبی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے جا کے ان میں جنت میں ہی آ جائے گی، یہ خوبی جو ہے نا اس دنیا میں بھی ان کی ذات کا حصہ رہی ہوگی، کہ دنیا میں بھی جب ان کو کوئی بھی نعمت ملتی ہوگی تو اس میں اپنے آپ کو وہ بڑی چیز نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اچھا یہ ہمارا ہی کوئی کمال ہے، نہیں، بلکہ فوراً کیا ہے، اللہ ہی کی طرف اس کو جو ہے وہ منسوب کرتے ہوں گے۔ تو یہی وہ رویہ ہے کہ یعنی بیسیکلی وہی رویہ ہے جو کہ دنیا میں تھا، اور وہاں پر بھی ان کا وہی رویہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں جیسے سورہ اعراف میں بھی پتہ چلتی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فوراً جو ہے نا اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ جنت میں انٹر ہوتے واو دیکھو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں، واو دیکھو ہم قرآن ایسے پڑھتے تھے، ہم قرآن کو ایسے سمجھتے تھے، ہم قرآن پہ ایسے عمل کرتے تھے، ہم یہ چیریٹی کرتے تھے، ہم اس طرح سے ڈونیٹ کرتے تھے، ہم نے یہ صدقے اور خیرات کیے، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم والنٹیئر روزے رکھتے تھے، اس لیے ہم جنت میں آ گئے۔ نہیں، اتنی یعنی محنت کوشش اور جو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کو خالص کرنے کے لیے کیا، ان تمام کے باوجود وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یعنی کیا کہیں گے کہ تمام شکر اللہ کے لیے، تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات الذی ہدانا ھذا، کہ وہ ذات جس نے کہ ہمیں اس طرف کی ہدایت اور رہنمائی کی، یعنی اللہ اگر ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم اپنے کسی بھی عمل، کسی بھی بات کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے ہم اس جنت کو نہیں پا سکتے تھے۔ یہ سراسر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رہنمائی ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے نا اس طرف گائیڈ کیا۔ وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ اگر اللہ ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم جو ہے ہدایت نہیں پا سکتے تھے، ہم خود سے جو ہے اس جنت کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے اپنی اس چیز کو، اس نعمت کو جو منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی فائنلی وہ خود جنت میں ہے، اور اس نے اپنے دوست کا بھی حال دیکھ لیا جو کہ آخرت کا منکر تھا، اور کس طرح سے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ تو اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ افما نحن بمیتین، کیا پس ہم نہیں مرنے والے؟ یعنی اب بیسیکلی جو ہے نا یعنی بہت ہی اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے، اور مرنے کے بعد یعنی دنیاوی زندگی کے بعد ہمیں موت آئی، موت کے بعد اب پھر یہ اخروی ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ افما نحن بمیتین، کہ اب تو نہیں ہم مرنے والے،
الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کہ سوائے اس موت کے، یعنی موت ایک تھی جو زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد ایک موت تھی، موتتنا الاولی، یعنی وہ پہلی موت۔ اب کیا ہے کہ وہ اس موت میں سے ہم گزر چکے، اس موت کا مزہ ہم نے چکھ لیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور زندگی دے دی ہے، تو اب کیا ہے، افما نحن بمیتین، کہ اب ہم پھر سے نہیں مرنے والے؟ یعنی بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ ان کی ایسے نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے یا کس طرح سے، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل انسان خوشی سے جب یعنی کسی چیز کو پا لینے کی اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ یعنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے، جب اس کو اچیو کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، تو خوشی سے وہ اس طرح سے اظہار کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بہت لمبا آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لمبا ٹریول کر رہے ہیں، اور آپ تھکے جا رہے ہیں اس سفر سے، اور فائنلی جو ہے نا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ پہنچ گئے، آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اچھا بس سفر ہمارا ختم ہو گیا؟ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ یعنی آپ کو بتا تو دیا گیا، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن پہ، تو وہ خوشی کے مارے کہ اچھا اتنی دیر سے سفر کر رہے تھے، اچھا ہمارا سفر ختم ہو گیا، مینز کہ اب سفر نہیں ہے، ڈن ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، یہ ان کی خوشی کی انتہا ہوگی کہ سبحان اللہ اتنی نعمتوں میں ہے، اور اب یہ کیا ہے، یہ نعمتیں کیا ہیں، ہمیشگی کے لیے ہیں، اب یہ کبھی بھی جو ہے ختم نہیں ہونے والی، اب کبھی بھی، یعنی موت کیا تھی، وہ گزر چکی۔ اور موت کے بارے میں بھی ہے نا کہ مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اسے جہنم اور جنت کے بیچ میں رکھ کے، یعنی دوزخیوں کے اور جنتیوں کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ ذبح کر دیا جائے گا، کہ اب جو ہے جنت والے جنت میں ہیں، کبھی موت نہیں آنے والی، دوزخ والے دوزخ میں ہیں تو کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور پھر کیا ہے کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ بے شک یہی وہ بڑی کامیابی ہے، یعنی ایکچولی یہ بڑی کامیابی ہے کہ جو کہ انسان کو جنت کی صورت میں ملنے والی ہے۔ اور جنت کی صورت میں بھی کیسے، کہ انسان جو ہے وہ یعنی کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مختلف فتنوں میں سے گزارا، فتنوں میں سے مراد کے مختلف آزمائشوں میں سے گزارا، اور وہ کامیابی سے گزرا۔ یہ ابھی جو ہم جس جنتی کو پڑھ رہے ہیں، اس کی آزمائش کیا تھی، اس کا یہ دوست تھا، اس کا یہ دوست تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بنا ہوا تھا، جو کہ ہر وقت اس کو کیا کہتا رہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، یعنی کیا ہو گیا، نہیں تم عقل کو ہاتھ تو مارو، تم کیسے ان خیالاتی دنیا میں رہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہو گئے؟ کیونکہ یہ چیزیں جب ہم یعنی پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو جو لوگ مانتے نہیں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا، یعنی کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، خیالی سی باتیں ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، بھئی اگر جنت ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، جہنم ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، کہاں پر ہے، اور یہ کہ موت کے بعد اگر زندگی ہے تو کہاں پر، کبھی ہم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، یہ امپاسبل چیزیں ہیں، یعنی یہ زندگی تو بس ایسے ہی ہے، یہ دنیا ہے، انسان آ رہا ہے، اس کے بعد مر رہا ہے، تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو پریشرائز کرتی ہیں، اور آج کے دور میں جو ہے نا، آپ اس چیز کو لے لیں کہ سائنس کیا کہتی ہے، کہ جو چیز نظر آئے گی، جس کو ہم تجربے سے، جس کو ہم مشاہدے سے پروو کر سکتے ہیں، دیٹ از دیئر، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جس کو ہم جو ہے تجربے سے پروو نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یعنی یہ چیزیں جب آتی ہیں تو انسان بڑا ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ سائنسدان کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور اس سے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہمیں قرآن سے بات پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا، ایمان جو ہے نا بہت ہی پریشیس تھنگ ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیز جو ہے نا اس کی بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے، جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت ریکوائر ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم کس طرح سے لاک کر کے رکھیں گے، اندر اندر چھپا کر رکھیں گے، کیوں؟ ان کی پریشسنس شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ تو ایمان جو ہے نا،
یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کرنا، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم اس کے لیے کچھ کریں گے تو وہ محفوظ ہوگا، خود ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں کہ اچھا یہ میری جیولری ہے، بس کوئی بات نہیں پڑی ہے، خود ہی محفوظ رہے گی، نہیں، ایسے تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ جب تک ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہم اس کے لیے کوئی باکس خریدیں گے، اس کو لاک لگائیں گے، پھر اس کو ان سائڈ سم رکھیں گے، یعنی کسی ہڈن پلیس پہ رکھیں گے، یہ سارے کام ہم کریں گے اس جیولری کو سیو کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ کیونکہ جس طرح اس جنتی کے لیے وہ ایک دوست جو تھا وہ فتنہ تھا، تو اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیکھیں کہ ہمیں اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے ایمان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے بچوں میں ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے، ہماری نسلوں میں جو ہے نا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی کیا ہے کہ فوز العظیم، کہ وہ شخص جو ہے دنیا کے جو آزمائشیں تھیں اس میں سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر گیا، استقامت کے ساتھ گزر گیا، اور پھر جو ہے آخرت میں وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو پہنچا دیا گیا۔ یہی کیا ہے؟ فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اور اس سے جو ہے نا ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے کہ اچھی جو صحبت ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ کمپنی جو ہے نا، اچھی کمپنی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بری صحبت سے بچنا یہ بھی بہت لازم ہے، کیونکہ یہ شخص کیا اس کا یعنی جیسے اس نے اپنے دوست کو دیکھا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ تو اللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم، یعنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ بے شک تو قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ یعنی تمہاری صحبت کا اتنا مجھ پر افیکٹ تھا کہ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، یعنی میں تو اپنے ایمان سے جا چکا تھا، ہاتھ دھو چکا تھا اپنے ایمان سے۔ تو کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی دوستیاں، تعلقات جو ہے نا، ان میں بہت بندے کو محتاط رہنا چاہیے۔ دوستیاں میں یہاں پہ قرین کی بات ہے نا، کہ جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یعنی ایسی دوستی کہ جس سے کہ آپ اثر لے رہے ہیں، وہ والی چیز۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت یعنی دنیا اورینٹڈ شخص ہے، ہر وقت دنیا کی فکر میں ہے، ہر وقت دنیا کی باتیں ہیں، اور اس کے لیے وہ قطن پرواہ نہیں کرتا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ڈزنٹ میٹر۔ تو اگر ایسے شخص کی انسان کمپنی میں رہے گا تو سن کے آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اثر جو ہے نا دوسرے پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو صحبت جو ہے نا اس کو یعنی چیک کرنا چاہیے، اور ڈزنٹ مین کہ بھئی آپ ایسے لوگوں سے لا تعلقی کر لیں، قطع تعلق کر لیں۔ صرف دوستی، گہری دوستی، ہر وقت کا ساتھ، ہر وقت کی باتیں، ان چیزوں میں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کے راستے کی طرف ہوں ان کی دوستی، ان کی صحبت کو لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا، کیونکہ انسان ہے نا، چلتے چلتے ہم جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کا ساتھ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پھر جو ہے نا بیک ٹو ٹریک جو ہے نا وہ لے آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لِمِثْلِ هَذَا، کہ ایسی ہی کے لیے، یعنی یہ جو جنت بتائی گئی ہے، یہ جو کامیابی بتائی گئی ہے کہ یہ فوز العظیم ہے، کہ انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت اس کو دے دی گئی، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے حشر کی سختیاں دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جہنم میں سزائیں بھگت رہا ہے، پھر کہیں جا کر جو ہے جنت میں جا رہا ہے۔ نہیں، فوز العظیم کیا ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے فوز العظیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِمِثْلِ هَذَا، ایسی ہی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ یعنی یہ وہ کامیابی ہے، یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کے لیے
کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی اگر انسان کوئی عمل کرنے والا ہے ہی تو وہ ایسا عمل کرے کہ اس کے بدلے میں اس کو ایسی کامیابی ملے. یعنی اگر عمل کرنا ہی ہے، آپ نے کام کرنا ہی ہے، تو ایسے کام کرو کہ جس کے بدلے میں کیا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کامیابی ملے، جنت کی صورت میں جو ہے وہ کامیابی ملے. اب آگے جو ہے نا ایک کمپیریزن بتایا جائے گا. اذالک خیرن، کیا یہ بہتر ہے، نزولن مہمانی کے طور پر، ام یا شجرت الزقوم، یا کہ زقوم کا درخت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہمان نوازی بہتر ہے. یعنی یہ جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت کی ڈسکرپشن ہے، وہاں پر کس طرح سے کھانا پینا اور مجلسیں ہیں اور گیدرنگ ہو رہی ہے اور شراب کے دور چل رہے ہیں، فل انجوائمنٹ ہے، ہر طرح کی بے فکری ہے. یعنی یہ مہمان اور اس کے ساتھ ساتھ بہت عزت، بہت اکرام، بہت آنر ہے وہاں پر. اس طرح کی مہمان نوازی بہتر ہے، ام یا شجرت الزقوم، یا کہ زقوم کا درخت. یعنی سبحان اللہ، زقوم کا درخت جو ہے نا یہ جہنمیوں کی مہمان نوازی ہے. جہنمیوں کو کھانے کے طور پر جو ہے وہ زقوم دیا جائے گا. اور زقوم کیا ہے کہ اس قدر، یعنی یہ ایک درخت ہے اور اس کو، یعنی اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ بہت ہی زیادہ کڑوا. یعنی اس کی کڑواہٹ کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ اگر زقوم کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پوری زمین بگڑ کر رہ جائے. یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. خراب مینز کہ ظاہر ہے سمندر کے پانی سے ہی بارش بنتی ہے، اور بارش اگر کڑوی کسیلی بارش آئے گی تو وہی پانی جو ہے فصلوں میں جائے گا، تو فصلیں بھی کیسے ہوں گی، پھل سبزیاں کیسے ہوں گے، کڑوے کسیلے ہوں گے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے گی، زمین جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے گی. یعنی اس قدر جو ہے یہ کڑواہٹ سے بھرپور جو ہے یہ درخت ہے. اور یہ چیز جو ہے، یہ درخت جو ہے یہ جہنمیوں کو جو ہے نا بطور خوراک دیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، کہ بے شک ہم نے اس کو بنایا ظالمین کے لیے فتنہ. کہ یہ درخت جو ہے یہ ظالموں کے لیے فتنہ ہے. فتنہ مین دو میننگز آ جاتے ہیں کہ عذاب، یعنی یہ عذاب ہے ظالموں کے لیے، یعنی عذاب کے کھانے کی صورت میں ان کو ملے گا. اور دوسرا یہ کہ آزمائش، ظالموں کے لیے آزمائش کیسے ہے کہ جب بیسیکلی زقوم کے درخت کی بات ہوئی تو جو ابو جہل تھا اس نے اس بات کو بڑے مذاق میں لیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا آگ میں جب درخت اگے گا. سبحان اللہ، یعنی آگ میں درخت، آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے. یعنی اس چیز کو اس نے مذاق میں لیا کہ اچھا جہنم میں درخت ہے زقوم جو کہ بطور کھانا جو ہے وہ جہنمیوں کو دیا جائے گا. دین ہاؤ کم، آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے جو کہ کھانے کے طور پر دیا جائے گا. تو بیسیکلی اس نے اس بات کو جو ہے نا بہت مذاق میں اڑایا، بہت مذاق میں لیا. اور پھر کیا کہنے لگا اپنی لونڈی سے کہ لو ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے نا زقوم کیا ہوتا ہے، یعنی ہمارے نزدیک زقوم کیا ہے کہ کھجور اور مکھن جو ہے نا. اپنی لونڈی سے اس نے کہا کہ کھجور اور مکھن لے کر آؤ، ہم بتاتے ہیں کہ زقوم کیا ہوتا ہے. پھر اس نے ان دونوں چیزوں کو ملایا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا زقوم نا. تو کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں یعنی ظالموں کے لیے کیا بن جاتی ہیں، آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے نا کہ یعنی بیسیکلی اسی طرح کی اور چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے پاسبل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آؤٹ آف روٹین ہمیں نظر آتی ہیں. یوزلی ایسے چیزیں ہوتی نہیں جیسا کہ وہ نظر، یعنی درخت کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ زمین میں اگتا ہے، اس کو صاف ستھرا پانی چاہیے. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ ایک درخت ہے جو کہ کیا ہے
کہ سمندر کے کناروں میں یعنی پانی کے اندر بیسیکلی وہ اگتا ہے، کہ اس کے نیچے یعنی زمین کیسی ہے، گارے سے والی، اور سیلائن واٹر یعنی نمکین پانی میں وہ درخت اگتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ تھوڑے پیمانے پر نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور سبحان اللہ بہت بینیفیشل ہے، بہت ہی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک چھوٹی سی مثال ہے جو کہ آلویز میں اپنے سامنے رکھتی ہوں، کہ ہے کیا، کہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بیسیکلی جب لوگ انکار کرنے پہ آتے ہیں نا، سمٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ایمان پر ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو وہ یہ چیزیں ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں۔ لوگ اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کیسا دین ہے کہ جس کی کتاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ میں درخت ہوگا، یہ تو بات ہی سراسر جو ہے نا نعوذ باللہ جھوٹی سی لگ رہی ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آگ میں درخت جو ہے وہ رہ جائے، آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے نا درست دین نہیں ہے، اچھا تو میں اسلام سے نکلا۔ تو یعنی یہ چیزیں انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یعنی اگر ہم نے اس دنیا میں یہ دیکھا نہ ہو کہ کہیں یعنی سمندر ہو، اور سمندر یعنی سمندر کے اندر پانی کے اندر جو ہے مخلوقات زندہ رہ جاتی ہیں، ہم نے اس دنیا میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سمندر کے اندر مخلوقات نہ بناتے، پانی کی مچھلیاں اور یہ ویلز وغیرہ فش وغیرہ نہ ہوتی، اور ہمیں کہا جاتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے پانی کے اندر بھی مخلوقات کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے کہ جاندار چیزوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، آکسیجن نہیں ملے گی پانی کے اندر ان کا تو دم گھٹ جائے گا، سانس گھٹ جائے گا، پانی کے اندر وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور کوئی بھی جانور ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو خشکی پر ہیں ان کو ہم پانی کے اندر ڈالیں وہ تو مر جائیں گے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہیں، یہ بات جو ہے نا جھوٹی ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، ابھی تو ظاہر ہے سمندر کی مخلوقات ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے نارمل سا پروسیس ہے، ہمارے لیے ہمارے لیے یہ کوئی امیزمنٹ والی چیز نہیں ہے کہ کیسے پانی کے اندر مچھلیاں اپنی آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں، کوئی اور تو نہیں کھول سکتا، مچھلیاں کھول کے رکھتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس چیز کو دیکھا نہ ہو تو ہمارے لیے یہ بات کیا ہو، بڑی امیزمنٹ والی ہو، ہمارے لیے یہ بات کیا ہو کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، اس کی یعنی یہ حقیقت میں ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے مرضی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے آگ میں درخت کو پیدا کرنا، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، کہ ہم نے ان چیزوں کو کیا بنایا ہے، ظالموں کے لیے فتنہ، یہ لوگوں کی آزمائش ہے۔ انہا بے شک وہ شجرتن درخت ہے، تخرجو نکلتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی جڑ سے، یعنی بیسیکلی یہ جہنم کی جڑ سے جو ہے یہ درخت نکلتا ہے، طلعوہا خوشے اس کے کأنہو جیسے کہ وہ رؤوسو سر ہوں الشیاطین شیطانوں کے۔ اب جو ہے نا اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن بھی بتائی جا رہی ہے، ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ درخت کیسا ہے، جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور اس کے خوشے تلعو جو ہے نا بیسیکلی جو پہلا پھل نمودار ہوتا ہے نا درخت پہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے خوشے کیا ہیں، کہ جیسے کہ شیاطین کے سر ہوں۔ اب شیاطین کے سر سے جو ہے نا اس کو مثال دی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگلینس ہمیں بیسیکلی اس میں پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ کیونکہ اب ہم نے تو شیطان کو نہیں دیکھا، نہ شیطان کے سروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ آپ بطور اگزامپل یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، حالانکہ آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کے ساتھ کچھ خصوصیت جو ہے نا منسوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو ایگزامپل جو ہے نا بطور ایگزامپل یوز کر لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے کسی کی خوبصورتی کو یعنی کوئی بچی ہو پیاری سی، تو ہم نے اس کی خوبصورتی کو اگر ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم کہیں گے کہ بالکل جو ہے نا پریوں جیسی وہ بچی ہے۔ اب ہم نے کبھی پری کو دیکھا، ہمیں نہیں پتا پری کیسی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز منسوب ہے کہ پری کے ساتھ جو ہے نا بیوٹی جو ہے نا ایٹریبیوٹ ہے،
اس کے ساتھ منسوب ہے کہ پری کا لفظ ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورتی. اور اسی طرح چڑیل. اب کسی کو اگر ہم چڑیل کی طرح اگزامپل دے کے ڈسکرائب کریں گے تو ڈیفینیٹلی اب ہم نے چڑیل کو دیکھا، ہمیں نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، بھتنی کیسی ہوتی ہے، چڑیل کیسی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کسی کی اگلی نیس کو شو کرنے کے لیے ہم جو ہے نا چڑیل کو بطور اگزامپل جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ جیسے خوبصورتی اور اطاعت گزاری کے لیے اگر ہم سوچیں فرشتہ، جیسے فرشتے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں یعنی ایک خوبصورتی اور کامنس اور نیکی اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ نظر آتی ہیں. جبکہ شیطان اور جن وہ ان کے ساتھ یعنی اگلی نس جو ہے نا اس کا آتا ہے. تو بیسیکلی پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ انتہائی بدصورت قسم کا، بہت ہی ذائقے میں بد ذائقہ اور کانٹوں والا، یعنی جتنی بھی بیکار سی چیزیں آ سکتی ہیں نا وہ اسی میں ہے. کیونکہ اس کو کیسے ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ کَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ کہ جیسے کہ وہ سر ہوں شیطانوں کے. اب کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لَآكِلُونَ البتہ کھائیں گے منہا اس میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اپنے پیٹوں کو اسی سے بھریں گے. یعنی زکوم کے درخت سے جو ہے وہ جہنمی جو ہیں وہ کھائیں گے اور اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے. یعنی بھوک بھی پھر ان کو اتنی شدت کی لگے گی کہ کڑوا ترین کھانا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے. کھانا بدمزہ لگے تو انسان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے. کچھ اچھا نہ لگے تو انسان فوراً اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. یہاں پر ان کی بے بسی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ بھوک کی شدت اس قدر ہوگی کہ وہ مجبور ہوں گے زقوم کو کھانے پر کڑوا ہونے کے باوجود. ثم ان لہم پھر بے شک ان کے لیے علیہ اس پر لشوبن ملاوٹ من حمیم گرم پانی کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس سے بچائے کہ کھانے کے بعد جب ان کو پیاس بھی بڑی شدت کی لگے گی اور پھر وہ کیا ہوگا کہ شوبم من حمیم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم کہ پھر کیا ہے ان کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا. یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ کھانے کے لیے ان کو لایا جائے گا، ان کو کھلایا جائے گا، گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا اور پھر جہنم کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا. انہم بے شک وہ الفو انہوں نے پایا آباءہم اپنے باپ دادا کو ضالین گمراہ، فہم پس وہ علی آثارہم یحرؤون ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. یعنی کیا تھا کہ لکیر کے فقیر بلائنڈلی فالو کرنے والے، اپنی عقل کا انہوں نے استعمال نہیں کیا. جو غلط چیزیں تھیں، جو میجورٹی اکثریت جس طرح سے غلط کاموں میں انوالو تھی اسی طرح جو ہے نا بنا سوچے سمجھے کہ یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ غلط ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، اس کا یعنی کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. فہم علی آثارہم یحرؤون کہ پیچھے پیچھے یعنی دوڑتے تھے. وَلَقَدْ اور بے شک ضل گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین بہت سے پہلے لوگ، یعنی ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا بھیجے ہم نے فیہم ان میں منذرین. کیا تھا کہ لوگ غفلت میں جاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا منذرین ڈرانے والے ضرور بھیجتے ہیں، وارنر خبردار کرنے والے، ان کو وارننگ دینے والے، ان کو سمجھانے والے، ان کو نصیحتیں کرنے والے ضرور جو ہے بھیجے جاتے ہیں. فانظر پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین کہ جو ڈرائے جانے والے تھے جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں سنا تو پھر کیا تھا کہ ان کا انجام کیسا ہوا. یعنی وہی بات ہے کہ پچھلی قومیں، یعنی ہر وہ شخص جو کہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے اس کا کبھی بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اس کو لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں یہ غلط ہے نہیں کرو، لیکن جب نہیں مانتا تو ایونچولی کیا ہے کہ اس کو اپنے کیے ہوئے برے کا برا انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین کہ پھر دیکھو کہ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خالص بندے. اب یہیں پر جو ہے نا ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اور اینڈنگ جو ہے نا پھر وہیں پر ہو رہی ہے کہ ایکسیپشن کے ساتھ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص بندے جو ہے نا، جب ان تک وارننگز آتی ہیں، جب ان تک کوئی نصیحت کرنے والا آتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، تو وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اسی لیے کیا ہے کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، الا عباد اللہ المخلصین، وہ ان تمام یعنی برے انجام سے جو بچا لیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں کلاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے رب کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اور اپنے خالص اور خاص بندوں میں جو ہے وہ خالص اور خاص بندوں میں جو ہے وہ شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔